अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त एक बार फिर से इलेक्शन का माहौल है और जैसे इलेक्शन का माहौल बनता है तकारीर भी होती हैं, बड़ी सारी बातें भी की जाती हैं, अवाम को काफी सारे वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, फिर आखिर में अवाम उनके लिए इंतजार करती है, उनकी राह तकती है कि आखिर ये जो वादे किए गए हैं वो कब पूरे होंगे। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान का कयाम हुआ तब से एक बात हर किसी ने सुनी होगी कि मुल्क इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये नाजुक सूरत हाल कई सालों से पाकिस्तान में जारी है और माशी लिहाज से तो पूछे तो पाकिस्तान की नाजुक सूरत हाल कभी भी बेहतर हालात में नजर ना आई। हर बार दौर बदले, लोग बदले, चेहरे बदले, निजाम तब्दील हुए, लेकिन ये मुल्क की जो नाजुक सूरत हाल है कभी भी बेहतर ना हो सकी। माशी लिहाज से वो मुल्क जो मादनी वसाइल से हर तरीके से माला माल हो, उस मुल्क में अगर माशी इस्तेकाम ना हो, अगर उस मुल्क में बेरोजगारी का दौर दौरा हो, अगर उस मुल्क में भूख राज करती हो, तो आखिर कोई तो ऐसी वजह है जिसको आज तक हमने एड्रेस नहीं किया। कोई तो ऐसा मामला है जिसकी वजह से शायद हमारे ऊपर ये मुश्किलात वाबस्ता हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम राइज है, खास तौर पे फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करें, माली निज़ाम की बात करें, तो वो निज़ाम पाकिस्तान का अपना निज़ाम नहीं है। ये हैरत होगी आपको सुन के, पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम राइज है वो उस वक्त के अंग्रेजों का बनाया हुआ निज़ाम है जो आज तक कंटिन्यू किया जा रहा है। इस निज़ाम में काफी सारी चीजें होंगी लेकिन बहुत सी खामियां भी हैं। कुछ खामियां ऐसी हैं जो शायद हमें अपने बनाने वाले से कुछ जुदा कर देती हैं। हम जुदा होना चाहते हैं, वो तो नहीं करता। कुछ हद तक हम नाराजगी का बाइस भी बनते हैं और यही नाराजगी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में हर किस्म से जो लोग देखें तो मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं। सूद एक ऐसा मामला है जिसके हवाले से जितना भी कहा जाए कम है। सूद एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमारे जो दीन में जो बातें बताई गई हैं, जो कुछ कहा गया है, इसमें इतनी सख्त वईद है कि कई मुकामात पे जहां शराब और खंजीर का जहां हवाला दिया जाता है, सूद उससे कई मुकामात पे कई ज्यादा आगे है। सूद के अगर गुनाह के दर्जे में अगर हिस्से किए जाए और उसको 70 हिस्सों में तोड़ा जाए तो सबसे कम तर हिस्सा जो है वो ये होगा कि अपनी सगी मां के साथ कुछ बुरा फेल किया जाए। सूद एक ऐसा अमल है जो आज हमारे मुल्क में मैक्रो लेवल पे यानी कि एक बड़े लेवल के ऊपर और पाकिस्तान की हर एक गली कूचे में ये भरपूर तौर पे इस अंदाज में नाफिज हो चुका, जिसके बारे में अब ये गुमान होता है कि शायद अब इस जाल से निकलना मुश्किल है। ये वही एक चीज है जो साल साल से पाकिस्तान में नहीं बदली। चेहरे बदले, निजाम बदले, लेकिन सूद का निजाम पाकिस्तान में हर दौर में परवान चढ़ा और ये परवान चढ़ते हुए आज पाकिस्तान किस नहज पे पहुंचा ये हम सब बखूबी जानते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मेरी खुशकिस्मती है कि दो बड़ी खास शख्सियात मौजूद हैं, अहले इल्म हैं, और इनसे आज हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करें। मैं नॉर्मली इस अंदाज के, इस नौयत के प्रोग्राम नहीं करते तो पेशगी माजरत खा हूं मैं आप लोग सबसे भी, शायद इस प्रोग्राम को डिलीवर करने में कुछ हद तक मुझसे कोताही हो, जिसके लिए मैं आपसे पहले से माजरत खा हूं। मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब शेख अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद याहिया जकरिया साहब, जो कि मोहतरम जामा अरबिया मस्जिद कराची है। साथ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती हाशिम खान साहब, जो कि एक तकाफुल कंपनी से ताल्लुक रखते हैं। तो ये दोनों हज़रात हमारे साथ स्टूडियोज मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में ज्यादातर हिस्सा इन्हीं लोगों के ऊपर मुहित होगा। मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती याहिया साहब, हम सब दीन पढ़ते हैं, दीन समझते हैं, नमाजें, मस्जिदें, हर चीज अपनी जगह, लेकिन ये जो मामला है, जो लेन देन का मामला है, कारोबार का मामला है, क्यों आज ये गुमान होता है कि शायद ये रास्ता ना लिया गया तो कारोबार नहीं कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, इस वक़्त हमारे दरमियान जो पूरी दुनिया में कारोबारी निज़ाम चला हुआ है वो दो तरह का निज़ाम है। एक निज़ाम वो है जो मुकम्मल कुरान और हदीस और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक है। दूसरा निज़ाम वो है जो फ़रंगी साम्राज्य ने
جس کی بنیاد سن 1701 میں بر صغیر میں رکھی۔ ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کے نام سے انہوں نے بنائی، ایسٹ انڈیا سیکورٹی کے نام سے، پھر مختلف اس کے اندر انہوں نے اپنے کارخانے ان سے وابستہ کیے، اور پھر یہ یہاں پر اس طرح بر صغیر کے اندر سودی نظام کو لے کر آئے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو سب سے بڑا گناہ بیان کیا ہے نا، جس کو اللہ آخرت کے اندر کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ شرک کا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یعنی سب سے بڑا گناہ جو کائنات کے اندر اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ مشرک ہے جو اللہ کی ذات میں شریک کر رہا ہے۔ ایسے شخص کی سزا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ کافر، جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں اگر دنیا سے چلا جائے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا اور اس کی وہاں سے نجات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ دو گناہ اللہ نے ایسے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں کہ ان کا کرنے والا بھی مسلمان ہونے کے باوجود اتنی سخت ڈرانے والی وعید سے اللہ نے اس کو بیان کیا کہ یہ بھی اتنا لمبا عرصہ رہے گا دوزخ کے اندر، گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے دوزخ مقرر کی جائے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک وہ ہے جو دنیا کے اندر ناجائز قتل کرتا ہے، کسی کی جان کو ناجائز مارتا ہے، یعنی کوئی شرعی حدود اس پر نافذ نہیں ہو رہی ہوتی، اور وہ اپنی کسی دشمنی کی وجہ سے یا اپنے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی راہ سے اس کو رکاوٹ سمجھتے ہوئے ہٹانے کی غرض سے ناجائز قتل کرتا ہے دنیاوی مفاد کے لیے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا۔ اور دوسرا کون انسان ہے جو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، وہ شخص ہے کہ یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو دوزخ کی آگ چھوئے گی۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعید فرمائی۔ ایک قرآن کریم کے اندر 4 سپارے میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو کبھی بھی سود خوری مت کرو، مال کو اس لیے دینا کہ آگے تمہیں اس سے ڈبل مل جائے، ٹرپل مل جائے، یا اس سے کچھ اضافی مل جائے اور تم اس کو اس طرح حاصل کرو، تو اس طرح یہ عمل کبھی مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے یہ عمل کیا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، تو دیکھنا، ڈرو اس آگ سے، اگر تم اس عمل کے کرنے کے لیے جا رہے ہو تو تمہیں خوف کھانا چاہیے اس آگ سے جو اللہ نے دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھا اور اس کی تفسیر پر جب غور کیا تو امام صاحب کانپ گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو کتنی خطرناک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کافروں کو ڈرا رہے ہیں، اور وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مسلمان اپنے اس گناہ کے سبب، مسلمان اپنے اس عمل کے سبب وہ بھی دوزخ کے اندر اس کی وجہ سے جائے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر تم سود کی طرف لوٹو گے تو سن لو تمہارے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تمہیں رہنا ہے، اس میں رہنا پڑے گا، اس آگ سے تمہیں کوئی خلاصی اور کوئی چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو شیطان کا کام تو یہی ہے کہ شیطان ہمیں مختلف انداز سے ڈرائے گا۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈرائے گا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے گا اگر تم نے سودی لین دین نہیں کیا، شیطان ڈرائے گا کہ اگر تم سود کی طرف نہیں گئے تو بزنس کو کیسے آگے بڑھاؤ گے، شیطان ڈرائے گا کہ اگر تم نے سودی قرضہ نہیں اٹھایا تو تم کیسے آگے بڑھو گے۔ جبکہ اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو اسلامی مملکت، اسلامی حکومت جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم کری، اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، اس سے پہلے پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی طرح دیگر امیر المومنین کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس مملکت اسلامی کا نظام چل رہا تھا اور یہ ایک سسٹم چل رہا تھا، تو اس وقت جو ایک پیسہ تھا
وہ غریبوں کے لیے رکھا جاتا تھا کہ وہ بیت المال ہوتا تھا, غریب آتے تھے اسے استعمال کرتے تھے, کچھ قرضہ واپس کر دیتے تھے, کچھ ان کے لیے تعاون کے لیے کچھ ایسے غریب ہوتے تھے کہ جن کے تعاون کے لیے بیت المال وظیفہ مقرر کیا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک بینکنگ کا سسٹم آیا جو فرنگی سامراج نے بر صغیر میں جس کی بنیاد رکھی, اور یہ سسٹم ایسا ہوا کہ یہ صرف امیر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس پیسے سے بینک سے پیسہ اٹھا کر قرضہ لینے سے صرف امیر فائدہ اٹھا سکتا ہے, غریب نہیں اٹھا سکتا. آپ 1 کروڑ مثال ہے کہ قرضہ لینے کے لیے جائیں گے بینک کے پاس, تو بینک آپ کو کہے گا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں, وہ آپ سیکورٹی کے طور پر کوئی اس کی فائل ہو گئی, کوئی اور چیز ہو گئی ہے, پہلے آپ ہمیں جمع کرائیں, پھر ہم آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے, اور اس 1 کروڑ کی عوض میں آپ ہمیں واپس ریٹرن کتنا کریں گے. ظاہر ہے یہ اس سے ایک غریب آدمی تو اس انداز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, ایک امیر آدمی ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو بینکنگ کا سسٹم آیا, اور یہ پیسہ جو ایک جمع ہو کر ایک بیت المال کی صورت میں یا جمع ہو کر کسی ادارے کے پاس غریبوں کو فائدہ جس سے پہنچنا چاہیے تھا اور غریب جس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا, اس سے ہم مسلمان جو ہے وہ یہ بینکنگ کے سسٹم اور سودی نظام کی وجہ سے محروم ہو گئے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ سرمایہ دارانہ نظام اس سے ترقی کرتا گیا, یعنی امیر سے تر ہوتا گیا اور غریب سے تر ہوتا گیا. اور پھر جو امیر بننے جا رہا ہے یقین جانیے وہ کبھی امیر بن نہیں سکتا, وہ کبھی ترقی کر نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا اعلان ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اگر تم سودی نظام کی طرف بڑھتے ہو, کسی کو سود پہ پیسہ دیتے ہو یا سودی پیسہ لیتے ہو, اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس پیسہ بڑھ جائے گا, تم ترقی کر لو گے, تو یہ تمہاری عقل کی غلطی ہے اور یہ تمہاری سوچ کی کمی ہے, ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کی, اور کیونکہ عام طور پہ جو فائنانس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جب بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مختلف کمپنیز کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں, مطالعہ کیا جاتا ہے, تو اس میں ایک چیز بڑی زبردست نظر آتی ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے بینکنگ لونز کا. تو ہاشم صاحب پہلے تو یہ نظام جو ہمارے اسلامی نظام تھا, جو آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ڈالرز ہونے چاہیے, بیت المال میں اتنا خزانہ ہونا چاہیے, ایک وقت وہ بھی تھا جب مسلمان دور میں بیت المال میں روز جھاڑو پھرایا جاتا تھا تاکہ محض مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی رات میں بھوکے پیٹ نہ سوئے. آج ہمارے بیت المال میں پیسہ موجود ہے, آج بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اور بڑی بڑی کمپنیز کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں میں بہت شاندار انداز میں لکھا جاتا ہے کہ اس کمپنی کا اتنا قرض ہے بینک کو دینے کا, اتنے واجبات ہیں, جس کے اوپر فخر کیا جا رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیسے ہم درست کر سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بات کی گہرائی میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس نظامہ معیشت کو ذرا میں پیچھے کی طرف لے کے جاؤں گا تاکہ اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو. دیکھیے, جب دنیا بنی, دنیا میں سب سے پہلے جو نظام رائج ہوا معیشت کا, معاش کا, وہ بارٹر سیل, اشیاء کو اشیاء کے بدلے خریدے اور بیچنے جانے کا رواج قائم ہوا, جیسے بارٹر سیل, مطلب ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لی. جی ہاں, اس وقت کرنسی کا رواج نہیں تھا, اور اس وقت جو ہے وہ کسی کنسیڈریشن کے تھرو جو ہے وہ اشیاء لینے کا رواج نہیں تھا, بلکہ محض ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے خرید و فروخت کا نظام آیا. مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس ایک چیز کی زیادتی ہے, اس کے ایکسس یوز آف ایکسس ہے, تو پھر وہ اس کی جگہ دوسری چیز کے ساتھ جس چیز کی کمی ہوتی تھی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو زیادہ ہوتی تھی اس کا رد و بدل کر لیا. بالکل صحیح. یہ ایک کئی سو سال یہ نظام چلتا رہا. اس کے بعد پھر میں تھوڑا اور مزید آگے لاؤں آپ کو, تو کچھ کرنسی کا رواج آنے لگا مختلف طرح کے, جس کا ذکر کہیں قرآن کریم میں بھی آتا ہے, جیسے کہ اصحاب کہف کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کرنسی کے تھوڑے بہت نظام کے بعد جو ہے وہ سوشلزم نے ایک زور پکڑا. جب ریاستیں بننے لگیں اور ریاستیں مضبوط ہونے لگیں اور اس کا ایک نظام بننے لگا, سیاسی نظام, تو سوشلزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی تقریباً کاروباری تمام نوعیتیں اور تمام نظامہ معیشت جو ہے وہ سرکاری سطح پہ اس کو برائے کار لایا جائے گا. تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو انفرادی حیثیت میں اتنا مضبوط نہیں چھوڑا گیا, بلکہ ریاست یہ چاہتی تھی کہ تمام معاملات ہم خود اپنے انڈر میں ہینڈل کریں. تو وہ سوشلزم کا نظام بھی کئی سو سال چلتا رہا اور بدترین قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دنیا کو. ایون کہ افریقہ کی بڑی بڑی ریاستیں اس سے تباہ ہوئیں. اس کے بعد کیپٹلزم کا نظام آیا کہ جس میں لوگوں کو انفرادی حیثیت میں کاروبار کرنے کے لیے چھوڑا گیا,
اور لوگوں کو اس بات کی ڈھیل دی گئی کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ کاروبار کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں پھر بھی، جیسے تعلیم کا نظام، اسی طرح جو ہے وہ سرکاری اور بہت سارے نظام ہیں جو سرکار نے اپنے پاس رکھا، حکومتوں نے اپنے پاس رکھا، لیکن کاروبار میں تھوڑا آزادانہ حرکات و سکنات کرنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا آزاد کیا گیا. بالکل صحیح. اچھا، اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ اس میں سودی معاملات اور سودی نظام نے بڑا جڑ پکڑ لیا. یہ کاروباری نوعیت لوگوں کے سپرد تو دی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر شخص کو کاروبار کرنے کے لیے بڑی رقم کی ضرورت پڑتی ہے. اب وہ بڑی رقم کو حاصل کرنے کے لیے اسی کے پیش نظر بینکنگ کا نظام وجود میں آیا کہ رقم کیسے لی جائے. کوئی ایسا ہمارے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جہاں سے ہم رقم بھی لے سکیں اور ہم اپنے کاروبار کو شروع کر سکیں یا کاروبار کو بڑھا سکیں. تو اسی طرح جب بینکنگ کا نظام رواج پا گیا تو وہ بالکل ٹوٹلی سودی نظام پر مبنی رہا، جو آج تک اس کا رواج دنیا بھر میں ہے، جس کے بارے میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سخت ترین وبا اور جو ہے یہ سخت ترین گناہ کا ذریعہ ہے، جس میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کے بھی مترادف ہے. تو یہ نظام جب جڑ پکڑ گیا پوری دنیا میں، اور اس نظام کے تحت وہ کئی سو سال سے لے کر آج تک اس نظام کے اوپر پوری دنیا آلموسٹ کاربند ہے. اور جو لوگ دنیا میں پاورفل ریاستیں ہیں وہ اس نظام کو پکڑے بیٹھی ہیں، اور باقاعدہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی IMF جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کو لون پہ، قرضوں پہ پیسے دیتا ہے ملک چلانے کے لیے، اور اس پہ انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو یہ نظام اتنا مضبوط نظام ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دنیا بہرحال پریشان ہے اس نظام سے بھی. اس نظام میں فلاح نہیں ہے، اس نظام میں عافیت نہیں ہے، اس نظام میں خیر نہیں ہے. جس نظام کے بارے میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، جیسے کہ اسی کی جو پہلی آیت ہے اس سے متصل، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا انما البیع مثل الربا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ تو دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ تو اسٹرکچر بیان کرتا ہے نا، ڈیٹیلز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، احادیث میں ہمیں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، اور پھر بعض آیات سے بھی تشریح کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو یہ جو سودی نظام ہے یہ حرام ہے. اس کے بنسبت اگر بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کے معاملات کیے جائے، مطلب ٹریڈنگ کی جائے، بزنس کیا جائے، اور اشیاء کے اگینسٹ، کنسیڈریشن کے اگینسٹ اشیاء ہو، تو پھر وہ حلال ہوتا ہے، جسے بیع و شراء کہتے ہیں، خرید و فروخت. اس کی پھر بہت ساری اقسام ہیں، اس میں پھر لیزنگ بھی ہے، اس میں پھر مشارکہ مضاربہ بھی ہے، اس کے اندر مرابحہ بھی ہے. ان شارٹ جو کچھ کنونشنل نظام میں ہوتا ہے وہ تمام تر چیزیں اسلامک طریقے سے بھی کی جا سکتی ہیں. بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں، بالکل مخصوص انداز میں کیا جا سکتا ہے. بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں، اور اصل مقصد بھی یہی بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا پس منظر تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو سودی نظام ہے نا، اس نے جڑ پکڑ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب اس بینکنگ کے نظام کے پاس یا جو سودی نظام سے وابستہ جو ادارے ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کے پاس ہر مرض کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے لون کے اوپر ٹرانزیکشن کرنا، اور لون کے اوپر کنسیڈریشن چارج کرنا، اور اس کے اوپر انٹرسٹ چارج کرنا. تو اس نظام کے تحت جو ہے وہ قرآن کریم کی اس حرمت کے زد میں آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام معیشت کے اندر ہر مرض کے الگ الگ علاج رکھے ہیں، اور بے پناہ انداز سے جو ہے وہ اسلامک فائنینشیل جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کے مختلف نظام رکھے ہیں، جیسے بیع سلم ہے، بیع صرف ہے، اسی طرح جو ہے وہ استثناء ہے، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے، مرابحہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ شرکت متناقصہ، جسے ڈیمینشنگ مشارکہ، جو آج کل اسلامک بینکنگ میں ایک پروڈکٹ ہے ہاؤسنگ فائنینس کے لیے، ڈیمینشنگ مشارکہ ہے، اجارہ ہے، کرایہ داری. تو ہر مرض کے لیے الگ الگ ٹریڈنگ. قرآن و حدیث نے اور شریعت نے ہمیں ٹریڈنگ کا سبق سکھایا تھا کہ آپ گرو کریں، آپ پیسے کو گرو کریں، آپ معاشرہ گرو کریں، آپ ٹریڈنگ کریں، سیل پرچیز کریں، اجارہ والا معاملہ کریں. دنیا نے ہمیں لگا دیا سود کے اوپر، جس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے وہ ایک مخصوص دو اشخاص کے درمیان سمٹ کر رہ گیا. نہ انڈسٹری کو گرو مل رہا ہے، نہ لوگ گرو ہو رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہ نظام گرو ہو رہا ہے. یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اسلام نے ہمیں ٹریڈنگ، یعنی کہ آج کی ماڈرن زبان میں کہا جائے تو بینگ این انٹرپرینور ہمیں بننے کا کہا گیا، خرید و فروخت کا کہا گیا، اپنی پروڈکٹ بیچنے اور دوسرے کی پروڈکٹ خریدنے کا کہا گیا. یہ سارے معاملات ہمارے دین میں موجود ہے، لیکن اب اس کو نئے انداز میں، نیا ایک برانڈ کا لیبل لگا کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو دین کی روح سے دور رکھا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، دل نہیں کر رہا میرا وقفہ لینے کا، مجبوری ہے، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے.
वेलकम बैक जनाब। अभी बात हो रही है पाकिस्तान में जो निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो साल से वही इस्तेमाल किया जा रहा है जो दुनिया भर में राइज है। और दुनिया में इस सिस्टम के तहत अगर आपने छोटी सी हिस्ट्री देख लें तो हर 8 से 10 साल बाद दुनिया में ऐसा मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है, जिसके बाद दुनिया भर में एक भूचाल आ जाता है और चीजों की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगती है। पाकिस्तान में भी फिलहाल सूरत हाल यही है। लेकिन जिस तरीके से हमें समझ आ रहा है कि इस्लाम में तो दुनिया के लिहाज से जो कुछ मामलात हैं हर लिहाज से उसका तरीका मौजूद है, उसका अंदाज मौजूद है, उसके करने का हर तरीके से बता दिया गया। लेकिन फिर भी ये कौन सी जिद है कि हम इस सूदी निजाम को, जिसको कन्वेंशनल निजाम कहा जाता है, उसको तर्क करके इस्लामी निजाम की तरफ नहीं बढ़ते? या ऐसा क्या माजरा है, क्या लज्जत है गुनाह में, क्या ऐसी कशिश है कि हम इस सूद की तरफ इस हद तक राग़िब हो जाते हैं? आपने शिर्क की बात की और बड़ी जबरदस्त बात की कि शिर्क माफ नहीं होगा। क्या ये किसी शिर्क के ज़िम्रे में नहीं आता कि मैं ये समझूं कि मुझे माल मिलना है, मुझे इज्जत मिलनी है, मुझे इसी निज़ाम से मिलनी है, मेरा रब जिसने हमारे रिस्क की कसम खा ली, वादा कर दिया, उसके पर तवक्कुल करने के बजाय हम इन निज़ाम, इन बुरी चीज़ों के ऊपर अपना यकीन डालें, इन्हीं के ऊपर एतबार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पूरे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक गुनाह ऐसा बताया कि उसका करने वाला अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ऐलान जंग करता है। फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, और वो है सूद का गुनाह। अब देखिए, हम दुनिया के अंदर देखते हैं कि दो शख्स आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, या दो रियासतें आपस में एक दूसरे की दुश्मन हैं। तो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के लिए उसकी कोशिश ये होती है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी नज़दीक अहमियत वाली चीज़ है ना, उसको मैं ख़त्म कर दूँ। सबसे कीमती सरमाया है ना, उसको मैं ख़त्म कर दूँ। बिल्कुल सही। अब एक दुश्मन, चाहे दो घर वालों की आपस में लड़ाई हो, या दो शख्सों की आपस में लड़ाई हो, या दो रियासतों की आपस में लड़ाई हो, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मेन टारगेट पे जाकर जो है ना मैं इस पर हमला करूँ, और जिसकी वजह से वो आइंदा कभी मेरा मुकाबला करने की सलाहियत न रखे। अब इंसान के पास, मोमिन के पास सबसे कीमती सरमाया वो ईमान का सरमाया है। अब जब वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के मुकाबले में आ जाता है ना, ऐलान जंग करता है, तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसके ईमान के नूर को ख़त्म कर देते हैं। सब मैं बात काटूंगा, आप सोचें, मतलब सुना जाए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के मुकाबले में आ जाना, मतलब ऐलान बगावत, ये तो कुछ तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम जाने अनजाने रोज ये कर रहे होते हैं, हम सब बेशतर लोग ये कर रहे हैं। हमारे मुल्क का तो निज़ाम ही हो चुका है। अब नतीजा क्या निकला? जब हम अल्लाह और अल्लाह के नबी के मुकाबले में आ गए, और अल्लाह ने क्या किया कि हमसे ईमान का नूर सल्ब कर लिया, ईमान की बरकत सल्ब कर ली, ईमान की रोशनी सल्ब कर ली। अब मेरी सोच क्या बन गई कि बगैर सूदी कारोबार, बगैर सूदी लेन देन के मैं कारोबार कर ही नहीं सकता, बगैर सूदी मामलात के मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। और गुनाह जो है ना, गुनाह, इसके हवाले से ये जहन में बात होनी चाहिए कि ये इब्तिदान बड़ा लजीज लगता है। आप जैसे उलमा ने लिखा है, अल्लाह वालों ने लिखा है कि जैसे किसी को खारिश होती है, अब वो खारिश करने वाला अपने जिस्म पे जो खारिश कर रहा होता है उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है खारिश करने, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकलना है ना, वो उसको तड़पा के रख देगा। वो उसको जो जलन होगी बाद में, जो परेशानी होगी, वो उसे बेचैन करके रख देगी। तो ये भी गुनाह की इब्तिदा भी ऐसी ही होती है कि इंसान को बड़ी लज्जत लग रही होती है, बड़ी तरक्की नज़र आ रही होती है, बड़ी कामयाबी नज़र आ रही होती है, जबकि अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया, कुल्लु दिरहमिन, हर वो दिरहम जो इंसान, एक दिरहम जो इंसान रिबा के तौर पर, सूद के तौर पर लेता है, उसका गुनाह ऐसा है जैसा वो 36 मरतबा किसी औरत से जिना करे। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई शख्स एक दिरहम भी अगर सूद का इस्तेमाल करता है, वो इतना बड़ा गुनाह करता है जैसे अपनी माँ के साथ बदफेली बैतुल्लाह के अंदर करे, जहां हर नेकी 1 लाख के बराबर है। तो हर गुनाह का वबाल भी इतना है। एक और रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। अदना से अदना गुनाह, इसका वबाल अपनी माँ के साथ बदफेली करना। एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा ज़हर ज़िना व रिबा फी कौमिन अज़िनल्लाहु बिहलाकिहा, जिस कौम के अंदर 2 चीजें आम हो जाए, यानी वो जिना, आयाशी उनके अंदर आम हो जाए और सूद उनके अंदर आम हो जाए, फिर समझ लो कि अल्लाह ने उनके हलाक करने का फैसला कर लिया।
تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ سودی نظام میں جیسے ہم بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، نہ کسی عقل مند کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کسی نمازی کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کسی حاجی کو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ کسی روزے دار کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت بڑی ہلاکت اور بربادی کا سامنا ہونا ہے کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور اللہ نے عبادت حرام کھانے کی وجہ سے عبادت کی لذت اور اپنا خوف دل سے ختم کر دیا. مفتی صاحب آپ نے بالکل صحیح بات، لیکن ایک بات بتائیں، اس وقت آپ تو عام لوگوں کی بات کریں، عوام کی بات کریں، چلو وہ مشکل میں ہیں، معاملات ہیں. دوسری طرف میرا ملک، میں جس ملک میں رہتا ہوں اس کو کہا جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس میں آج عالم یہ ہے کہ ہر 15 دن بعد، ہر 30 دن کے بعد جو شرح سود ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا مال ہے نا اس کو کاروبار میں نہ لگایا جائے، اس کو بینکوں کی زینت بنا دیا جائے تاکہ معیشت کو روکا جا سکے، سلو ڈاؤن کیا جا سکے. ایسے معاملے میں جب ملک کے طور پہ ہم اس کرۂ کائنات کے اوپر صرف 2 ہی ریاستیں تو ہیں جو دین کے نام پہ بنی، اسلام کے نام پہ بنی، آج اس ریاست میں، ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب یہ نظام ہوگا، جب سود کا بول بالا ہوگا، اس کی تشہیر کی جائے گی، تو پھر مجھے بتائیں نا کہ میرا ملک کیسے آفات سے پاک ہو سکتا ہے، کیسے مشکلات سے پاک ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں یوں بتایا جاتا ہے اور یہ اور وہ. بات یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اگر اس ملک کا نام ہے تو کیا ہمارے ماہر معیشت جو ہیں، وزیر خزانہ جو ہیں، وہ بھی اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں؟ کیا ان کے سامنے ساری اسلامی تعلیمات ہیں اس حوالے سے؟ کیا ان کے سامنے سود کے حوالے سے آنے والی بربادی ان کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، آپ یقین جانیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک لشکر کو، کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ اتنے پھولے ہوئے ہیں جس طریقے کے ایک گنبد ہوتا ہے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرشتے نے بتایا رسول اللہ یہ سود خور ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں. اور ایک قرآن کریم کے اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا ہے کہ یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یتاما ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. جو ظلم کے ذریعے اگر کسی کا مال استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے سودی لین دین، سودی معاملات، یہ سودی جتنی چیزیں ہیں یہ ظلم ہی کے ذریعے انسان کسی سے لیتا ہے نا، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس کو سود کہتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں. اب انسان جب اس انداز سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو ڈال رہا ہے. اب آپ دیکھیے تھوڑا سا اگر گرمی بڑھ جائے اور دھوپ بڑھ جائے تو ہمیں سکون نہیں ملتا. جس انسان کی زندگی کے اندر پیٹ میں آگ چلی جائے، رگوں میں آگ دوڑ رہی ہو اور خون میں آگ دوڑ رہی ہو، تو زندگی میں سکون اور ماحول کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر ایک روایت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان رو رہا ہوتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ رہا ہوتا ہے اور آنسو بہا رہا ہوتا ہے، شب قدر ہوتی ہے، بیت اللہ کا دروازہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی. کیوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام، تو آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. ہم بڑے خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ میرا کاروبار اتنا بڑھ گیا، اتنے لوگوں کو میں نے حج پہ بھیج دیا، اتنے میں نے فلاں نیکی کے کام کر لیے، اتنے خیرات کے کام کر لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت حرمت سود کی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ 2 دن صبر کر جائیے، میرا بہت سارا کروڑوں میں سود کا مال آنے والا ہے، سب اسلام کے نام پر وقف کر دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عباس صبر کیا کرنا ہے، اللہ نے جس کو حرام کر دیا وہ زیادہ ہو کم ہو وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، ہمیں نہیں لینا ہے، اور جسے حلال کیا ہے وہ تھوڑا بھی ہو ہم نے اسے استعمال. یعنی کہ اسلام نے حلال میں برکت رکھی. میں آصف صاحب چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا کوئک رسپونڈ کر دیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس وقت اسلامک بینکنگ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اسلامک نظام کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، لیکن سٹل کنونشنل نظام اتنا زیادہ جڑے پکڑ چکا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جس انداز میں اسٹیٹ بینک کی جانب سے انٹرسٹ ریٹس بڑھائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک ہی مہنگائی کو کم کرنے کا حربہ سمجھا جاتا ہے کہ مانیٹری پالیسی میں تبدیلی کر دی جائے. ہم آخر کس لیول پہ جا چکے ہیں؟ کیونکہ اب جب یہ ملکوں کا سود، ہم IMF سے قرضے لیتے ہیں، دوسری جگہوں سے قرضے لیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، پھر تو پورا ملک پورے سودی نظام کے اندر لپیٹ میں آ گیا. پھر میں اور آپ تو کسی طور پر اس سے نہ بچ سکیں گے. جی ہاں بالکل، کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن میں تھوڑی سی یہاں پہ اصلاح بھی کرنا چاہوں کہ دیکھیں یہ جو سودی نظام ہے یہ برسوں سے چلا آیا ہوا نظام ہے،
اور جو صدیوں سے و برسوں سے چلتا ہوا نظام ہو وہ تھوڑے دنوں میں یا تھوڑے سالوں میں اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑی محنت بڑی کاوش کی ضرورت ہے. آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے سمجھ لیں کہ 1970 سے یہ کاوش صحیح معنوں میں شروع ہوئی. 1970 سے یہ کاوشیں شروع ہوئی کہ اسلامک نظام کے تحت جو ہمارے پاس اتنی ساری ٹرانزیکشنز ہیں اور اتنے سارے موڈ آف فائنینسنگ ہیں ہمارے پاس, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا, اتنے سارے موڈ آف فائنینسنگ کے رہتے ہوئے, اسلامی نظام کے رہتے ہوئے اس سودی نظام کو جگہ ملنی نہیں چاہیے تھی. لیکن افسوس کہ پچھلے کئی سو سال میں مسلمانوں کا اور مسلم ریاستوں کا وہ کردار نہیں رہا جس کی وجہ سے سودی نظام نے اور فرنگیوں کے نظام نے جڑ پکڑ لیا ہے. تو اس کے لیے 1970 سے جو محنت اور کاوشیں شروع ہوئی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمایا, اور ان کے ساتھ جو دوسرے رفقا ہیں دنیا بھر کے ان لوگوں نے اس پہ باقاعدہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائش پر, ان کی خواہش پر یہ کام شروع کیا. اور کام شروع کرنے کے بعد آج 40-45 سال کی ورکنگ کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسٹیٹ بینک کے سپرویژن میں ان کی اجازت سے ریاست پاکستان کے اندر اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نہ صرف وجود ہوا بلکہ وہ بہترین انداز سے کام کرتے کرتے کچھ سال پہلے 13% مارکیٹ کیپچر کر لیا تھا, اور اب غالباً شاید میں غلطی پر نہ ہوں تو 18% کے لگ بھگ مارکیٹ کیپچر کر لیا انہوں نے. اب یہ سودی نظام کا جو سسٹم ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اور اسلامی نظام آگے کی طرف آ رہا ہے. لیکن ہاشم صاحب ہماری جو ملک دیگر ممالک سے جو لین دین ہے IMF ہے دیگر اداروں سے, جی ہاں بالکل, تو پھر پوری طریقے سے سودی نظام اب دیکھیں یہ نظام صرف پاکستان کی حد تک یہ چینجز آئی, اور اب میری معلومات کے مطابق آج کینیڈا, انگلینڈ اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی اسلامی نظام معیشت کا نظام چل پڑا ہے الحمدللہ. اور وہ خود بھی دیکھیں جب وہ انہوں نے مقالہ پیش کیا تھا حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے AOF کے جہاں اسٹینڈرڈ آف شریعہ بنائے جاتے ہیں, جب انہوں نے سکوک پر مقالہ پیش کیا تھا سیکیورٹی بانڈ کے اگینسٹ تو دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا اور اس کو بڑا سراہا گیا تھا. تو وہ صرف مسلمانوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے اس کو, اکنامسٹ نے سراہا تھا. تو انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو شرعی نظام جو یہ لے کر آئے اس کے اندر بڑی قوت ہے, بہت فائدے ہیں عوامی سطح پہ. ٹریڈنگ کا رواج ہے اس کے اندر, جو ایک شخص پیسے لیتا ہے سود پر اور اس کو زیادہ واپس کرتا ہے اس نظام کے. لیکن چونکہ اب یہ نظام بہت پرانا ہے تو اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا, لیکن اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے. جب یہ افادیت, جب اس کے فوائد لوگوں تک پہنچتے ہیں تو پہنچتے پہنچتے ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ جس کے لیے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ یہ نظام پھر جڑ پکڑے گا جو پہلے صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں, تبع تابعین کے زمانے میں یہ نظام تھا. ہاشم صاحب یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اس پہ کوششیں ہو رہی ہیں اور یہ اب پروان چڑھا, لیکن آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کا لیبل لگایا جاتا ہے, اسلامک بینکنگ کا تو نام استعمال کیا جاتا ہے, پس پردہ شاید وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میں آپ دونوں حضرات میں چاہوں گے دونوں آپ لوگ اس کے بارے میں جواب دیں. ایک چیز جس کے اوپر کوشش اور کچھ گمان ہے کہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے, وہ چیز بہتر ہوگی یا وہ چیز جس کو صریحاً پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز غلط زیادہ بہتر ہے, کون سی زیادہ غلط ہے, یا آپ بتا دیں. ہاشم صاحب میں چاہوں گا پہلے آپ بتا دیں. اس میں دو باتیں عرض کروں گا اس آپ کے سوال سے کہ شاید یہ ہوتا ہے نا, یہ شاید اس میں لوگوں کا عام اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں بظاہر فرق نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, نتیجتاً فرق نظر نہیں آتا, دیکھنے میں فرق نظر نہیں آتا. دونوں شاید سودی نظام یا سودی بینکاری اور اسلامی بینکاری بظاہر دیکھنے میں ایک لگتے ہیں. اس کو ذرا تحمل سے سنیے گا. بیسیکلی یہ اعتراض آج کا نہیں ہے, یہ اعتراض پرانا ہے. قرآن کریم میں جو ذکر کیا گیا قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اعتراض اس وقت کا ہے جب دو ٹرانزیکشن شریعت نے, دیکھیں اس وقت دو ٹرانزیکشن کا جو ہے نا رواج تھا. ایک تھا قسطوں پر چیزوں کو خرید و فروخت کرنا اور اسی سیل پرچیز کرنا, ٹھیک ہے. جیسے مجھے اگر گندم چاہیے تو میں گندم کے لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں گندم لوں گا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, اس کو میں وہ انسٹالمنٹ پہ پے کروں گا. اس انسٹالمنٹ پہ پے کرنے اور اس کے جواز کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ قیمت اس وقت آن اسپاٹ طے کر لی جائے حتمی طور پہ, تو پھر وہ جائز ہوتا ہے. اور ایک دوسرا نظام یہ تھا کہ میں پیسے لے لوں, آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس گندم ہے, آپ مالدار ہیں, میں آپ سے پیسے لے لوں اور آپ مجھے پیسے دیں اور میں اس پہ جو ہے نا ایک جو پیمنٹ جو میں ڈیفرڈ پیمنٹ جو میں جو بڑھا کر دوں گا اس میں پہلے سے طے کر لوں. یہ دو نظام رائج تھا, دونوں نظام چلتا تھا اس زمانے میں. تو
قرآن کریم میں دو ٹوک الفاظ میں جو کہا گیا احل اللہ البیع وحرم الربا، وہ اسی کے پیش نظر کہا گیا، لیکن وہ اعتراض مشرکین مکہ کو اس وقت یہ لگا کہ دونوں کا انٹینشن سیم ہے، دونوں ٹرانزیکشن کا بظاہر دیکھنے میں بھی ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں صورتوں میں دینے والے کا انٹینشن نفع ہی کمانا ہے، چاہے وہ چیز بیچ کر نفع کمائے، دونوں میں نفع کی تقریباً مقدار بھی اتنی ہے، تقریباً وہ ویلیو بھی سیم ہوتی ہے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ اعتراض لگا کہ جناب آپ ایک ٹرانزیکشن کو جائز کہہ رہے ہیں اور ایک ٹرانزیکشن سے ہمیں روک رہے ہیں، جبکہ دونوں کا رزلٹ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ دیکھیں احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سیل پرچیز کی جو ٹرانزیکشن چاہے وہ اجارہ کی قبیل سے ہو، مرابحہ کی قبیل سے ہو، یعنی کاسٹ پلس پروفٹ میں آپ چیز کی قیمت طے کر لیں جیسے عام طور پہ ہم مارکیٹ میں خریدتے ہیں، یا مساومہ یا کوئی بھی اسلامک ٹرانزیکشن ہو۔ اچھا، دوسری چیز سود جو ہے وہ ناجائز ہے۔ پھر اس کی تفصیلات کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، اس کی تفصیلات احادیث میں بھی آئی ہیں کہ سود کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی کیا تعریف ہے، وہ کون کون سی ٹرانزیکشن سود کی قبیل میں آتی ہیں اور کون کون سی ٹرانزیکشن جو بیع و شراء کی قبیل سے ہیں، یہ بالکل ڈیفائنڈ ہے شریعت میں، اسی کے مطابق وہ جائیں۔ اب دیکھیے ہوا کہ اب دوسری بات، بینکنگ کے اندر بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ میں سودی بینک سے گاڑی لیتا ہوں تو وہی گاڑی مل رہی ہے مجھے، لگ بھگ اتنے ہی پیسے دینے پڑ رہے، وہی انسٹالمنٹ ہے جیسے اسلامک بینک کے اندر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ مغالطہ اس وجہ سے لگا کیونکہ نتیجے اور ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں ایک جیسا لگا، لیکن شریعت نتیجے اور ظاہر کے اعتبار سے فیصلے نہیں کرتی ہے، شریعت ٹرانزیکشن کے اوپر فیصلے کرتی ہے، شریعت پروسیس فلو کے اوپر فیصلے کرتی ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں لے لیں، ایک بکری ہے، بکری فی نفسی حلال جانور ہے، آپ اسے گولی مار کے ہلاک کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اور اگر اس کو باقاعدہ تسمیت اللہ کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ ذبح کرتے ہیں تو اس کا گوشت کھانا جائز ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پروسیس ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ اسلامی بینکاری کے اندر جتنے بھی ماڈیول ہیں، جتنے بھی پروڈکٹ ہیں، وہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے بالکل ڈیفائنڈ اور ریفائنڈ ہے، اور وہ شرعی تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اس لیے وہ جائز ہے۔ اور سودی بینکوں کے اندر ان کی ٹرانزیکشن کے اندر بھلے نتیجہ اسی جیسا ہے، لیکن ان کا پروسیس، ان کا پورا سسٹم، ان کا جو کانٹریکٹ یا ان کا عملاً جو بھی ان کا معاملہ ہے، وہ پورا کا پورا شروع سے لے کر آخر تک اس کے اندر شرعی قباحتیں آ رہی ہیں۔ کہیں کسی ٹرانزیکشن کے اندر سود کا ایلیمنٹ ہے، کسی ٹرانزیکشن کے اندر غرر کا ایلیمنٹ ہے، کسی ٹرانزیکشن کے اندر صفقتان فی صفقہ یعنی 2 contracts in 1 contract کا ایلیمنٹ ہے، کسی ٹرانزیکشن کے اندر جو ہے وہ گیمبلنگ کا عنصر ہے۔ ہر جگہ سود کا عنصر نہیں ہے۔ بینک کے تمام پروڈکٹ کے اندر، سودی بینکوں کے اندر صرف سود کا ہی عنصر نہیں، اور بھی 10 خرابیاں ہیں، تو ہم شاید سب کو سود سمجھتے ہیں۔ تو وہاں مختلف طرح کے جہاں بھی شرعی خرابی لازم آئے گی جس پروسیس کے اندر، نتیجتاً اسے شرعاً حرام کہا جائے گا، اور جس کا پروسیس بالکل درست ہوگا شرعی لحاظ سے، اس کے اندر شرعی کوئی خرابی نہیں ہوگی، تو نتیجتاً اس ٹرانزیکشنز کو حلال کہا جائے گا۔ یہ ہے بیسیکلی فارمولا۔ بہت زبردست۔ اور میں چاہوں گا مفتی صاحب آخری کمنٹ آپ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیونکہ اسلامک بینکاری کا نظام بھی جائز ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ اس انداز میں نہیں چاہیں گے کہ اس کے اوپر اس وقت گفتگو کریں، لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں گمان ہے کہ شاید یہ صحیح ہے یا نہیں، ایک چیز کے بارے میں صریحاً یقین ہے کہ یہ غلط ہے، تو اگر دونوں میں سے کسی کا ایک کا تعین کرنا مجبوری ہی ہے تو پھر کس کی تعین کرنا چاہیے، کس کی طرف ہم چاہ سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آخری 1-1.5 منٹ باقی جی، بس۔ اس میں یہ ہے کہ وہ والی بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جہاں شک ہو اور شبہ ہو، اور ایک جگہ ہے کہ جہاں 100% جس کی حرمت یقینی ہے، تو اور انسان حالت مجبوری کے اندر ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر انسان کو حرمت والی چیز چھوڑ کر شک و شبے والی چیز کو اختیار کر لینا چاہیے جو بوجہ مجبوری، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہے نا، ایک مردار کو حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون کو حرام کیا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے اس کو اللہ نے حرام کیا۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو یہ حرام کی ہوئی چیز بھی بوجہ مجبوری تھوڑی بہت اس کی بھی گنجائش اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان کر دی ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کے پاس اتنی کوئی ایسی مجبوری پیش آ جائے اور ایسی کوئی سخت حالت پیش آ جائے کہ اب زندگی کا بچنا ہی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی عزت کا بچانا ممکن نہیں ہے، تو بوجہ مجبوری اگر قدم اٹھانا ہے تو اس طرف چلے جائے
نہ کہ انسان اس طرف یعنی جو سودی بینکاری جو 100% سودی کہلاتی ہے اس کی طرف آئے. تو اس میں جو ہے نا وہ انسان کے لیے بہتری اور بھلائی کی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ترجیح کس کو دینا چاہیے، تو دیکھیں میں اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ معاملہ حاجت الناس کے قبیل سے، لوگوں کی ضروریات زندگی اور معاش کے قبیل سے، ٹھیک ہے. اور جہاں حاجت الناس آ جائے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق علماء کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی حرام ٹرانزیکشن رواج پا گیا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی پیش کرے. جیسے کہ بخاری مسلم کی ایک روایت بھی ہے کھجور والی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے ایک ٹرانزیکشن کیا تھا کہ انہیں عام کھجوریں تھیں ان کے پاس، انہیں عجوہ چاہیے تھیں. تو عام کھجور اور عجوہ کھجور اگر آپس میں ایکسچینج کریں، جو بارٹر سیل اس وقت ہوا کرتا تھا، تو اس کے اندر کمی زیادتی کو شریعت نے ملحوظ نہیں رکھا، جائز قرار نہیں دیا. باوجود اس کے کہ کھجور کی کوالٹی میں فرق ہے، لیکن اس کوالٹی کو معیار نہیں بنایا گیا. شریعت نے کہا ہے کہ اگر کھجور کو کھجور کے بدلے میں تبادلہ کرے تو اس کا برابر سرابر ہونا اور یدم بھی یدن یعنی آن اسپاٹ ہونا بھی ضروری ہے، یدم بھی یدن، اور جو ہے وہ مثلاً بھی مثلاً ایک جیسا کوانٹٹی ہونا بھی ضروری ہے وزن کے اعتبار سے، کیونکہ وزنی چیز ہے یہ. تو اس وقت ایک صحابی نے جب یہ ٹرانزیکشن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو انہوں نے وہ کمی زیادتی کے ساتھ وہ ٹرانزیکشن کر لی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں یہ ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے، آپ اسے منسوخ کریں جا کے، یعنی آپ اپنی یہ جو عجوہ کھجور آپ نے کم کوانٹٹی میں لیے اور وہ زیادہ دیے، آپ اسے واپس کریں اور اپنے پیسے وصول کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی بات مکمل نہیں کی. ایک طرف اگر یہ بتایا کہ یہ ٹرانزیکشن ناجائز ہے تو اس کا متبادل بھی پیش کیا ہاتھ کے ہاتھ اسی وقت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس جو رقم آئے گی، آپ کے پاس جو کھجور آئے گا، آپ کا اپنا کھجور جو واپس آئے گا عام کھجور، اس کو آپ مارکیٹ میں سیل کیجئے، اس سے جو رقم آپ کے پاس آئے گی اس سے جا کے عجوہ خرید لیجئے. دونوں کا رزلٹ سیم آئے گا. وہ رقم سے عجوہ کھجور خریدیں اس وقت بھی کوانٹٹی وہی آئے گی کیونکہ مارکیٹ ویلیو کا فرق ہے دونوں کھجور میں. تو انہوں نے متبادل بھی پیش کیا. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کے اندر جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اس کے 100% صحیح اور شرعی تقاضوں کو پورا کرنے میں حلال ہونے میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ان کا اسٹیٹمنٹ میں بہت وثوق کے ساتھ دے رہا ہوں. اور وہ چونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں اس اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر کہ ان کے فتاوے پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی لوگ عمل کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک مائناز شخصیت ہے اور ان کی بات میں وزن ہے، ماہر ہیں اس کام کے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامک پروڈکٹ ہیں وہ بالکل ریفائنڈ ہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حلال پروڈکٹ ہے. ہاں البتہ اس کی امپلیمنٹ میں آپریشنلی اگر کہیں پہ مسٹیک آ رہی ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے کمپلائنٹ ڈپارٹمنٹ، شریعہ ڈپارٹمنٹ ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس کا آڈٹ ہوتا ہے، شریعہ انٹرنل آڈٹ، ایکسٹرنل آڈٹ، پھر سالانہ آڈٹ، وہ پروڈکٹ کا آڈٹ، ہر طرح سے رینڈملی آڈٹ ہر تمام پروسیس سے وہ گزرتا ہے. تو اس لیے اس بات کا بھی احتمال نہیں رہا اس چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے کہ انشاءاللہ آپریشنلز بھی کچھ پرابلم آئیں. تو اس لیے اگر لوگ سودی بینکاری کو تو قطعاً اویل نہ کریں کیونکہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ اور وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے مترادف ہے. تو جب اسلامی نظام معیشت اس کا متبادل جس پہ حضرت شیخ صاحب بھی شیور ہیں کہ وہ حلال ہے، اس کے سارے پروڈکٹ حلال ہیں اور اس کے کمپلائنٹ کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے، ادارے ہیں اور اس کے لوگ موجود ہیں، تو اسے بلا چوچرا اپنی ٹریڈنگ کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کے نظام معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اختیار کیا جائے تو ہر لحاظ سے بہتر رہے گا. بہت بہت شکریہ. میں یقینی طور پر میں پروگرام کا آج وقت نہ جانے بہت مختصر محسوس ہو رہا ہے. چاہتا تو تھا کہ آج کی جو گفتگو نشست ہے آج نہ ختم ہو، تھوڑی اور دیر تک چلتی رہے تاکہ اور ہم باتیں کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ آج پروگرام کا وقت محدود ہے اور ہمیں اسی کے پروگرام کی ڈیوریشن کے اندر پروگرام کو مکمل کرنا ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شیخ علامہ مفتی محمود محمد یحییٰ صاحب آپ کا کہ آپ آئے اور آپ نے آج جو کچھ باتیں کی یقینی طور پر لوگ بڑے زبردست انداز میں محظوظ ہوئے ہوں گے. اور مفتی ہاشم صاحب آپ کا خاص طور پر شکریہ کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کی کہ لوگ روزمرہ کی زندگی سے کنیکٹ کر سکیں. اور یہ دونوں صاحبان شاید آج پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے درد لے کے یہاں موجود ہیں. اور ہماری جو چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ آج کسی ایک انسان، کسی ایک شخص کی زندگی کو ہم تبدیل کر سکیں. اور پاکستان میں جو سودی نظام ہے اگر ہم اس کو کچھ حد تک ختم کرنے کی اپنی چھوٹی سی کوشش کر سکیں تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا کام ہو سکتا ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کے پروگرام میں جو کچھ ڈسکشن ہوا
یقینی طور پہ بہت سی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ایک پیغام ہے جو آپ کو میں چاہوں گا کہ لیتے ہوئے چلے جائیں۔ آج پاکستان میں جو نظام اپنایا جا رہا ہے اس نظام کا نعم البدل ایک موجود ہے جو کہ اسلامک بینکنگ کی صورت میں ہے۔ کنونشنل نظام سے اگر ہٹ کے ہم اپنے معاملات کو تھوڑے بہت کوشش کریں، آہستہ آہستہ گریجولی اس طرف شفٹ کر لیں، تو یقینی طور پہ ہمارے لیے زندگیوں میں بہت سی برکتیں ہم اس کی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایونچولی ہمارا جو گول ہونا چاہیے، جو فائنل آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو یہ نظام رائج ہے، اگر ہم اس کو پوری طریقے سے اسلامک نظام کے اندر ڈھال لیں، اس ڈھانچے کے اندر لے آئیں، اور پھر وقت کے ساتھ اس کو مزید بہتر بنائیں، پیوریفائی کرتے جائیں، تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ الٹیمیٹ جیت ہو سکتی ہے۔ یہی کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے، اور آپ سب کی بھی ہوگی یقینی طور پہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ منیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔